अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद करीम। ये मेरे दोस्त हैं, इनसे मैं बड़ा प्यार करता हूं। इनका नाम है रियाज अहमद। तो आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कि इस वक्त मुल्क में इतनी ज़्यादा महंगाई, पेट्रोल एक 250 रुपये और बाकी अशिया भी हैं। खाने पीने का सामान काफ़ी महंगा हो चुका है इस वक्त। काफ़ी लोग परेशान हैं मुल्क में। तो रियाज भाई, इस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे यार? अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, व्यूवर्स को। बात हम करते हैं जब महंगाई की, तो ज़ाहिर सी बात है फ़ौरन से दिमाग में, आंखों के सामने वो सारे मामलात एक दफ़ा तो घूम जाते हैं आदमी जी बिल्कुल कि ऐसे ही है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि आटे को लेकर बहुत सारे मसाइल जो सामने आए, नज़र से गुज़रे। यहाँ तक कि अमवात का सिलसिला भी कुछ नज़रों के सामने से गुज़रा। बिल्कुल, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बड़े परेशान हैं लोग। देखें, डॉलर मेरा ख्याल से 300 के लगभग हो गया है। तो दुनिया काफ़ी परेशान है। इसी तरह से आटा जो परेशानी की वजह बनी, एक तो ख़त्म होने की वजह से बनी। कुछ इस तरह के मामलात हैं कि आज से हम कुछ टाइम पहले पीछे के ले लें तो आपस में लोगों का भाईचारा बहुत था, और माशरती माहौल को और दीनी माहौल को भी हम देखें तो ख़ास तौर पर बहुत सख्ती से मना किया गया था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है खाने पीने की अशिया पर आदमी बिल्कुल। अहले इल्म लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक खाने पीने की ख़ास तौर पे बुनियादी ज़रूरियात जो हैं इंसान की, आम आदमी की, उसको ज़ख़ीरा करना इंतहाई सख्ती से मना किया गया है। हमारे दीन में भी है, हमारे आइन और कानून के मुताबिक भी बहुत सारे कवानीन हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो वक्ती बहरान आता है, जो महंगाई आती है, एक तो ज़ाहिर सी बात है जैसे ही आबादी बढ़ रही है उसी लिहाज से हर चीज़ की ज़रूरियात बढ़ रही हैं। उसके साथ साथ इंसान की जो अखराजात में इजाफ़ा हो रहा है, उस इस तरह से कि कुछ इजाफ़ी अखराजात भी हैं। मिसाल के तौर पर कुछ कुछ पहले की हम अगर बात सस्ते ज़माने की बात करें तो देखें कि गरीब आदमी को बिल बिजली का नहीं भरना पड़ता था। वो ऐसी लाइट के ज़रिए गुज़ारे करते थे, या कुछ ऐसी थोड़ी-सी मुश्किलात थी उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उनको एक्स्ट्रा जो अखराजात थे वो नहीं थे। मोबाइल के अखराजात उनके नहीं थे, फैंसी सूटों के दौर, मेरे ख़्याल में आपको भी याद होगा कुछ अर्सा पहले एक ईद पर सूट बनाया जाता था तो फिर दोबारा ईद पर सूट मिलता था तो कितनी खुशी होती थी। बिल्कुल ऐसे है। अब देख ले 1 महीने में 3-3 4-4 सूट वाला सिलसिला है, महँगे से महँगे मोबाइल वाला सिलसिला है, और इसी तरह से अखराजात बढ़ने की वजह से भी महंगाई बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अच्छा रियाज भाई, मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ। मैं जब बाहर था ना, सऊदी अरब में, आपको पता है मैं 10-12 साल वहाँ पे गुजार के आया हूँ। तो कारोबार के साथ साथ मैं जो है ज़ियारतों का काम भी करता था। वहाँ पे मुझे अक्सर जो पाकिस्तानी मिलते थे ना, ज़ियारतें करने वाले, हज उम्रे पे जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे उनके साथ जो समझ लें कि वो अपने किचन वाला बंदा साथ लेकर जाते हैं खाना पीना बनाने के लिए। ऐसा उनका एक माहौल होता है। 10-15 बंदों का ग्रुप होता है उनका, एक अपना वो किचन वाला बंदा साथ होता है जो खुद बनाते हैं। वो खुद ही मतलब के, क्योंकि होटलों का वो पसंद नहीं करते, कहते हैं कि हमें तकलीफ़ होती है होटल का खाना खाने से। कोई किसी बीमारी में मुब्तला होता है, कोई किसी बीमारी में, कोई शुगर में, कोई ब्लड प्रेशर में। तो यार रियाज भाई, मैंने ये देखा है कि वहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं जी ये हाजी साहब हैं, इनका जी पाकिस्तान के फ़लाँ शहर में गला मंडी में फ़लाँ इसका अनाज का काम है, इसका फ़लाँ काम है, इसका फ़लाँ काम है। तो अभी अभी आपने बात की है जी ये स्टॉक करने वाले लोग हैं, ये वो। फिर यार ये स्टॉक करने के बाद ये हज उम्रे पे जाते हैं, ये मामला अल्लाह पाक की बारगाह में तो बहुत सख्त तरीन होगा ये। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी सिलसिले में एक बुजुर्ग ने कहा था कि पंजाबी में उन्होंने कहा था, गरीबां दा खून भी पीती जाते हो ते नाल हज ते उमरा भी कीती जाते हो। हाँ जी। ये सूफिया जो है वो माशरती माहौल की बिल्कुल ऐन उसके मुताबिक वो बिल्कुल। अल्फाज को जोड़ा करते थे। और ऐसा ही है, आप देख लें, अलहाज फ़लाँ, अलहाज फ़लाँ, अलहाज फ़लाँ, और अगर इनके जो गोदाम है, हाँ जी, गोदाम चेक करें तो और तकरीबन लोगों के जो है खाने पीने की अशिया के गोदाम है।
بالکل ایسے ہی ہے کھانے پینے کی. جیسے ہی آپ دیکھ لو کہ کسان کی فصل جیسے ہی نکلتی ہے تو اگر کسان خود اس کو اسٹور کرنا چاہتا ہے تو اس کو وسائل اس طرح کے نہیں دیے جاتے, اس کو مجبور کیا جاتا ہے فصل کو سستے داموں میں بیچنے پر. اس کو پلیٹ فارم نہیں مہیا کرتے کہ یہ خود اسٹور کر سکے, کسان کو خود کو فائدہ ہو سکے. بالکل یہ ذخیرہ اندوز اس کو اس طرح سے اسٹور خود خرید کر سستے لے کر اس کو اسٹور کر کے پھر اس کو بازار میں بالکل شارٹ کر اس کو کم کر کے اس کی قیمت کو پھر بڑھا کر پھر نکالتے ہیں مارکیٹ میں. اور یہ ایک قسم کا یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے عام انسان کے ساتھ. ریاض بھائی دوسری بات یہ بھی ہے, دیکھیں ہماری شروع سے نا جتنی بھی حکومتیں آ رہی ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں نے عوام سے ووٹ لے کر انہوں نے اپنے لیے سب کچھ بنایا, نظام اپنے لیے انہوں نے بنایا, آسانیاں پیدا کی ہیں انہوں نے اپنے لیے, مگر آج تک پاکستانی جو پبلک ہے انہوں نے اپنی کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکے ان سے. ٹھیک ہے, ویسے کہ ویسے ان کے حالات برے اور تکلیف میں بیچارے چیز بیچتے ہیں سستی اور خریدنے جاتے ہیں میرا خیال سے ڈبل سے بھی زیادہ. ابھی دیکھ لو گندم 2200-2300 میں بیچی ہے, اب ان کو 5000 میں آٹا بھی نہیں مل رہا. ایسے ہی ہے. اس طرح سے نا تھوڑا سا میں اس میں سیاستدانوں کی غلطی بالکل نہیں سمجھتا, کیونکہ ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے. آپ دیکھو کہ لائٹ ہے, پنکھا ہے, وہ آپ نے بٹن آن کیا, اس کا کام ہے ہوا دینا, وہ ہوا دے رہا ہے. وہ اب آپ کے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. اگر آپ اس کو سردیوں میں چلا لو آپ کو نقصان دے گی, گرمیوں میں چلاؤ گے فائدہ ہوگا. اسی طرح سے چینی کو لگا لو, آپ اگر روٹین کے مطابق نارمل استعمال کرتے ہو چائے میں, کھانے والی چیزوں میں, تو آپ کے لیے ٹھیک ہے وہ. اگر ایک دم سے آپ 2 کلو 4 کلو ویسے ہی کھا جاتے ہو تو آپ کو تکلیف دے گی وہ, شوگر کی صورت میں, بیماری کی صورت میں. اسی طرح سے ووٹ, سیاستدان اور علاقہ یہ بہت اہم ہوتا ہے آپ کے معاشرتی ماحول کو سنوارنے میں, آپ کے ملک کو ترقی کرانے میں. ہمارے جو آپ نے بہت زیادہ اکثریت سے دیکھا ہوگا, ہم جہاں رہ رہے ہیں ہمارے ملک کے تقریباً 70 سے 80% لوگ, آبادی ایسی ہے جو لوگ آج بھی ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اس بنا پر کر رہے ہیں کہ فلاں نے ہماری 15 فٹ 20 فٹ یا 10 گز یا 2 کلے ایکڑ انہوں نے سولنگ لگوا دی, نالی لگوا دی, یا آپ کے بچے کو اٹھایا, اس نے BA یا MA کیا ہوا, اس کو درجہ چہارم میں کہیں جاب دلوا دی. مطلب کہ سفارشی نظام کے مطابق اگر وہ اس نے کرا دیا ہے, کسی ایک چودھری کے بیٹے کو لگوا دیا ہے, تو اس نے اپنے زیر استعمال آنے والے, مطلب کہ جو کسی نہ کسی طرح سے اس کے زیر سایہ ہوں گے نا, وہ ان کو مجبور کرے گا, بھئی اس نے سولنگ لگائی ہے تو اسی کو ہی ووٹ دینا ہے, چاہے اس کے اوپر 400 کیسز ہوں یا چاہے 500, چاہے وہ بظاہر یا باطن برا ہو. واضح لوگ جانتے ہیں اس کو کہ یہ برا ہے, لیکن ووٹ اس کو دینا ہے, اس لیے دینا کہ اس نے ہماری نالی بنا دی ہے, اس لیے دینا ہے کہ اس نے ہماری سولنگ لگوا دی ہے. جب ہم اس نالی اور سولنگ کو کراس کر جائیں گے, تعلیم, صحت, ٹیکنالوجی, IT کی طرف جب تک نہیں آئیں گے, بزنس کے معاملات, دنیا کے جو ترقیاتی کام ہیں ان کو نظر میں ذہن میں نہیں رکھیں گے, تب تک میرے خیال میں تو, میری سوچ کے مطابق تو سیاستدان آپ کے ووٹ کو چیک کی صورت میں کیش کرواتا رہے گا. ریاض بھائی اس کا مطلب یہ ہے, اس کو تو ہم شروع سے ہی سمجھتے ہیں, مگر اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کنفرم کہ مطلب کہ موجودہ نظام اس وقت عام بندے کے مخالف ہے, عام بندے کے فیور میں نہیں ہے, اس کی مخالفت میں ہے. بالکل ایسے ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. یہ آپ کی بات نا 100% بلکہ 101% بھی کہی جائے نا کہ درست ہے تو بالکل صحیح ہوگا. موجودہ جو حالات ہیں نا, یہ عام انسان کے مخالف سمت اس لیے چل رہے ہیں کہ نظام میں اس قدر بے ترتیبی سی ہو گئی ہے کہ اگر عام آدمی ہے, جو بالکل عام سا آدمی ہے, شریف النفس انسان ہے, جس کا سیاستدان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا کسی محکمے سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا کسی بھی قسم کے برے کسی بھی فعال سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ انسان سیدھا سادہ صبح جاتا ہے, مزدوری کرتا ہے, شام کو آتا ہے, کھانا پکاتا ہے, سو جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ اگر کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو جاتی ہے نا, یا کوئی اس کا حق مار لیتا ہے, تو یقین کیجئے اس وقت وہ اپنا حق حاصل کرنے کے بجائے یہ کہہ کر چپ ہو جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے.
بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتا، وہ اس لیے بلند نہیں کرتا کہ اس کو یقین نہیں ہے ہمارے اس نظام پر، اس کا بھروسہ نہیں ہے اس نظام پر، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نظام میں اس ایسے نظام میں جاؤں گا جہاں مجھے انصاف نہیں ملنا، الٹا اس کو ذلیل بھی کیا جانا ہے اور اس کا اور اوپر اضافی جو بوجھ ہے اخراجات کا وہ بھی اس کے اوپر ڈالا جانا ہے۔ دوسرا ریاض بھائی، میں تو اپنے تمام ویورز اور تمام اپنے پاکستانیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، خدا را اس ملک کی حفاظت آپ کے ذمے ہے، کیونکہ دیکھیں نہ تو آپ کی ٹھیک طریقے سے عدالتیں کام کر رہی ہیں، نہ تو پولیس، نہ تو کوئی بھی ادارہ اس وقت آپ کی حفاظت نہیں کر رہا، کیونکہ ایک چھوٹا سا کیس ہوتا ہے، آپ ایک وکیل کے پاس جاتے ہیں تو وکیل آپ کو لوٹنا شروع کرتا ہے، جج تک لوٹتا ہے وہ، جب جج تک یہ بات اس کے کانوں تک نہیں جاتی کہ اس کا مال اور اس کی دولت ختم ہو چکی ہے، تب تک وہ اپنا آپ کا کیس ختم نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو پھر بھی جو پولیس والے ہیں، تھانے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، اس میں پھر بھی کہتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ پھر بھی آپ کے اوپر رحم دلی کر لیتے ہیں۔ تو رشوت تو ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ کی لڑائی کا مسئلہ ہے، آپ کے زمین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ تھانے دار کے پاس جاتے ہو آپ، کہیں کا بھی، مطلب کہ پاکستان میں جس کو جہاں کا بھی تھانہ لگتا ہے، وہاں پہ وہ تھوڑے سے پیسوں کے اندر آپ لوگوں کا راضی نامہ کروا دیتا ہے، مسائل آپ کا وہیں پہ حل کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا کیس چلا جائے عدالت کی طرف تو آپ کی دولت بھی ختم، آپ کی عزت شہرت بھی ختم، آپ کا سب کچھ ختم۔ کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں کو، جب ہمارا پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، اور دوسری بات ہے کہ جب پاکستان میں لوگ ہجرت کر کے آئے تھے تو ایک قوم بن کر آئے تھے۔ یہاں پہ کیا ہوا ہمارے ملک کے اندر، میں یہ نہیں کہتا کہ شروع سے نہیں، کچھ سالوں بعد ہماری سیاسی پارٹیوں نے لوگوں کو الگ تھلگ کر دیا، بانٹ دیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی پڑی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ یہ قوم الگ تھلگ ہو چکی ہے، الگ الگ پارٹیوں میں تقسیم ہو چکی ہے، نہ یہ جمع ہوں گے، نہ ایک ساتھ ہوں گے، اور نہ یہ اپنا حق لے سکیں گے۔ میں تو ریاض بھائی اسی بات کو اسی نظریے سے دیکھتا ہوں، اسی مطلب کہ اپنے سوچ کے مطابق دیکھتا ہوں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سیاسی معاملات جو ہیں، کسی بھی دور کی کوئی بھی حکومت آتی ہے تو ان کے غلط فیصلوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی ہم ہی میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، بالکل، مطلب کہ ہم ہی میں سے کچھ لوگ، مطلب کہ ہمارے علاقے میں سے کچھ لوگ جو اس حکومت کے فیور میں ہوتے ہیں، بالکل، اس کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے غلط فیصلوں کو بھی وہی لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کر رہے ہیں یا یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اس کو مطلب کہ بے جا اس کی سائڈ لیتے رہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جب دوسری جو پارٹی والا ہوتا ہے، مطلب ہم ہی میں سے جو سپورٹر کسی اور پارٹی کا ہے، اچھا وہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتا رہتا ہے۔ جیسے ہی پھر حکومت وقت بدلی ہوتا ہے، دوسرے کی باری آتی ہے، وہ جو تنقید کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کی سپورٹ کردہ جو پارٹی ہے وہ حکومت میں آتی ہے تو دوسرے کو پھر مہنگائی وغیرہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ جو تنقید کر رہا ہوتا ہے اس کی پارٹی بن جاتی ہے، جب وہ اس کو پھر مہنگائی نظر نہیں آتی، وہ پھر ان کے غلط فیصلوں کو وہ سپورٹ کرنے لگا ہے۔ مطلب ہم لوگ خود ہی تنگ بھی ہیں ان سے، اور ان کے اختیار کردہ تنگ دستی نظام کے اوپر راضی بھی ہیں، مطلب کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کریں، ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اگر دوسرا کوئی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ ظلم ہو گیا، ایسے تو پھر ظلم بڑھے گا نا۔ اگر آپ اپنے ہی لیڈر کو برے یا غلط فیصلے یا ظلم کے خلاف نہیں بول سکتے تو پھر آپ خود پر ظلم کر رہے ہیں، آپ دوسرے پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی بھی علاقے میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو ایک فریق جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے تھانے کے اندر، خود پیسے دیتا ہے ان کو، کہتا ہے جی دوسرا جو میرا مخالف ہے اس کو اٹھاؤ اور اس کو مارو۔ پولیس والے پیسے لیتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، پھر وہ دوسرا چلا جاتا ہے مخالفت میں، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ایسے دشمنی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ دوسرا جاتا ہے، اس سے ڈبل پیسے دے کے پھر ان کے کچھ لوگ اٹھوا کے وہ ان کو لتر مرواتے ہیں۔
یہ پاکستان کے اندر ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ آپ لوگ ایک دوسرے کے حقوق مار رہے ہیں، یہ اپنے آپ میں بھی آپ لوگ برے ہو رہے ہیں، اور اللہ کی عدالت میں بھی آپ لوگ برے ہوں گے۔ تو خدا را ایسا آپ لوگ نظام نہ لائیں اس پاکستان کے اندر، یہ رسم رواج ختم کریں، اپنا حق لینے کی کوشش کریں ان سیاسی لوگوں سے، کیونکہ ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھیں، میں آج بھی ویسے بیٹھا ہوں، کل بھی ویسا ہی تھا۔ پاکستان کے قانون کو اگر دیکھیں تو ویسا کا ویسا ہی ہے۔ میں اس وقت 32 سال کا ہو چکا ہوں، میں اپنے تمام پاکستانی ویور سے گزارش کر رہا ہوں کہ 30 سال پہلے بھی ملک ایسا ہی تھا، آج بھی ویسا ہی ہے۔ یہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں، ہوش سنبھالتے ہی ہم نے یہی سنا ہے کہ پاکستان جی نازک موڑ پہ کھڑا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی موڑ ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو یہ ہمارے مسائل پتہ نہیں کب ختم ہوں گے، تو اپنا حق لینے کی کوشش کریں۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے، کیونکہ کافی اب گپ شپ ہو چکی ہے، کافی ہم نے کچھ اس میں سیکھا ہے، اور کچھ آپ لوگوں کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سکھایا بھی ہوگا۔ تو ہمارے یوٹیوب کو لازم آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ ریاض بھائی کی تھوڑی سی گفتگو سنیں، اور اس کے بعد ہی ہمیں اجازت دیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے جی، وہ کہتے ہیں نا کہ خود بدلو گے تو نظام بدلے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ اس لیے سب سے جو ایک تلخ حقیقت سمجھ لیں، اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میں خود نہیں سدھرنا چاہتا، میں تمہیں سدھارنا چاہتا ہوں۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہم نا خود کو بدلنے کی اس میں نہیں ہے بالکل بھی۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اگلا بندہ سدھر جائے، ہم سدھرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اگر یہ جو تنگ دستی کے معاملات اور حالات اور مناظر نظر آ رہے ہیں ہمیں ملک کے اندر، اگر ان کو بدلنا ہے تو پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ اپنے آپ کو بدلیے، اپنے اندر کے جو ایک ہمذات ہے اس کو بدلیے، اس کو اس قدر قائل کیجئے کہ میں نے بدلنا ہے، میں نے اچھا انسان بننا ہے۔ اگر مجھے دوسرا کوئی اچھا انسان نہیں مل رہا تو آپ کے اچھے انسان بننے سے ہو سکتا ہے کسی اور کی تلاش آپ پر آ کے ختم ہو جائے، وہ اچھے انسان کی تلاش میں اور آپ سے مل کر وہ یہ کہے کہ مجھے ایک اچھا انسان ملا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی محبتوں کا بے حد مشکور عابد کریم اور میں ریاض احمد، الکریم گارمنٹس بستی ملوک کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا پیغام ہر ویلاگ میں، ہر ویڈیو میں، ہر میسیج میں کہ ہمارے فیس بک پیج کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں، اور یوٹیوب لنک دیا گیا ہے اس میں، اس کو آپ وزٹ کریں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، تاکہ ہم آپ سے کچھ سیکھیں، اور ہم جس سے آگاہ ہیں اس کو کوشش کریں آپ کے ساتھ شیئر کر کے، اور کہیں ہم اگر غلط ہوں تو آپ ضرور ہمیں اس کی اصلاح ضرور کیجیے گا۔ تنقید برائے اصلاح کرنا بالکل بہت اچھا ہے، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔